प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जस्टिस चौधरी इफ्तिखार जो हैं चीफ जस्टिस अब साबिक हो चुके हैं। 8 साल से जायद की उन्होंने इनिंग्स खेली और उसके बाद जो है उनकी सुबकदोशी कुछ दिन पहले अमल में आई। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में 8 साल एक चीफ जस्टिस का रहना क्या ये मेरिट पे था, ये मेरिट से बरखिलाफ था, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बात आपको बता दूँ कि अगर कोई एक शख्स परवेज़ मुशर्रफ साहब के कू का डायरेक्ट बेनिफिशरी था तो वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब थे, क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पीसीओ के हलफ से लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का हलफ है वो उन्होंने उसी एडवांटेज में उठाया जब तमाम उस ज़माने के बाकिरदार जजेस, उस ज़माने के वो जजेस जिनमें क्रेडिबिलिटी थी, जैसे कि जस्टिस वजीउद्दीन, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, इन्होंने जब हलफ उठाने से इनकार कर दिया पीसीओ का, तो उस ज़माने में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो थे उन्होंने मुशर्रफ साहब के हाथ पे बैत की और उनके पीसीओ के हलफ को ना सिर्फ उठाया बल्कि निभाया। 12 अक्टूबर के फैसले के जरिए जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को उन्होंने जो है वो मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया और मुशर्रफ साहब को इनकलाबी करार दिया अपने फैसलों के जरिए, उन्होंने इस तरह निभाया चौधरी इफ्तिखार साहब ने अपने इस तमाम दौर को कि उन्होंने फर्द वाहिद को पार्लियामेंट की जगह पर तरमीम करने का इख्तियार दिया। उन्होंने इस तरह निभाया इस तमाम पीसीओ जजी को कि उन्होंने एक वर्दी वाले को सिविलियन कपड़ों के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ने का राइट दिया, फिर उनसे अपने ओहदे का हलफ भी लिया। इसलिए पाकिस्तान की तारीख के शायद वन ऑफ द तवीलेस्ट चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मिलिट्री कू के बराह रास्त बेनिफिशरी रहे, क्योंकि अगर वो ये हलफ ना उठाते और पैरवी करते हैं उस ज़माने के जो जजेस थे जैसे कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वगैरह जिन्होंने बड़ी किरदार निभाया उस ज़माने में, तो शायद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इतना लंबा टेन्योर ना होता। बहरहाल अब वो हमें नहीं है एज अ चीफ जस्टिस। हम उनका जो टेनोर है बहाली के बाद भी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा बहुत से लोगों के नज़दीक, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक उन्होंने बड़े अच्छे से काम भी किए। उन्होंने सिविल सर्वेंट से लेके पुलिस से लेके हुकूमत के वज़ीर आज़म तक जो है एफसी के अफसरों तक, फौज तक को जो है वो लाइन हाजिर रखा। ये इंडिपेंडेंस जुडिशरी का एक नया रोल था कि जब उनकी मुलाजमत से फारिग किया गया तो उन्होंने स्टैंड लिया परवेज़ मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट। तो ये आपस का जो उनका रिलेशनशिप था परवेज़ मुशर्रफ का और उनका, वो यहाँ पे ब्रीच हुआ और एक नए चीफ जस्टिस उभर के सामने आए। लेकिन साथ साथ इस टेन्योर के अंदर अरसलान इफ्तिखार की कंट्रोवर्सी आई, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ने मुबैना तौर पर तमाम हदें जो हैं वो पार कर दी। इस्लामी शरिया की मुंसफी की, इंटरनेशनल ब्रिटिश कोड ऑफ कंडक्ट की, पाकिस्तानी कोड ऑफ कंडक्ट की, जब अपने बेटे के केस में खुद बैठ गए और मीडिया के शोर मचाने में उनको उठना पड़ा और आज भी उस केस का फैसला नहीं हो सका। आज दो लिहाजों से देखूंगा इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब की कंट्रीब्यूशन को। मैं इससे पहले मेंटेन करता रहा हूं कि 12 अक्टूबर का फैसला रिविजिट करना चाहिए इफ्तिखार चौधरी साहब को और खुद उनको इस कोर्ट में, अपने ही कोर्ट में, अपने समेत उन तमाम जजेस को बुलाना चाहिए था, तो आज तारीख में शायद उनका मुकाम बहुत ही बुलंद हो जाता। अभी भी है, बहुत से लोग समझते हैं। हमारा आज का सवाल है ओपिनियन पोल में लोगों से, लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, आप उस पर राय दीजिए। प्रोग्राम के एंड में रिजल्ट बताएंगे। हमने आज आपसे सवाल पूछा है क्या चौधरी इफ्तिखार जो है वो गैर मुतनाज़ा और जो है वो मोतबर जज के तौर पर साबित हुए इस टेन्योर के अंदर। हमें एसएमएस कीजिए और ओपिनियन पोल का हिस्सा बन जाइए। रिजल्ट्स एंड में आएंगे। आर लिखिए एसएमएस की जगह पर, स्पेस दीजिए, अपना नाम दीजिए, अपनी शहर का नाम दीजिए, 3031 पे सेंड कर दीजिए। आज मैं ऐसा आपसे कह रहा था कि हम इवेल्युएट करेंगे एक आम बंदा क्या सोचता है चौधरी इफ्तिखार साहब के बारे में, और पाकिस्तान के बेस्ट जहन जो है, एनालिस्ट, तजिया निगार, जिन्होंने अखबारात, सहाफ़त, कलम के ज़रिए उतार चढ़ाव देखा है पाकिस्तान के अंदर, अदल का, मिलिट्री कूस का, सियासत का, उनके ज़रिए। उनके नाम आपको भी बताऊंगा मैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब को तारीख किस तरह याद करेगी, इस पर आज प्रोग्राम है आज का, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ आज का प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले अवाम क्या सोचते हैं इस टेन्योर इफ्तिखार चौधरी साहब के, इंसाफ कहाँ तक पहुँचा या कहाँ तक नहीं पहुँचा, वो सुनते हैं। जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपके घर में करप्शन थी तो आपने कह दिया कल रेफरेंस में कि मेरा बेटा अरसलान डान, जिसको हम डान कहते हैं, वो मेरा सोल्जर था। जलील हो रहा हूँ अदालतों में, आज तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला। लेगेसी वो ऐसे छोड़ के गए हैं जो बहुत कम आदमी छोड़ते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छे लेसन छोड़ के गए हैं। सस्ता फॉर इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। 10 साल तो मुझे लगातार हो गए ना आते हुए, तो इंसाफ की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। मुझे 6-7 साल हो गए हैं अदालत में और ये थानों में चक्कर काटते हैं। चीफ जस्टिस ने हमें कुछ नहीं दिया अभी तक। 2 नंबर ही काम है, कचहरियां कचूरियां करना भी, पैसे मांगनिया ने उत्थे चले जाओ। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मेरे नजदीक कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपने अख्तियारात को सही इस्तेमाल किया। सिर्फ नोटिस लेने तक काम किए हैं, उसके अलावा कोई अमल दरामद नहीं किया किसी काम पे भी। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपने दौर में
लोअर कोर्ट के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे अच्छा चीफ जस्टिस कभी नहीं गुजरा। आज़ाद अदलिया के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। ओवरऑल एक अच्छा स्टांस लिया था उन्होंने शुरू में, लेकिन आई थिंक वो पूरा उसको कर नहीं सके। तो उनका जो किरदार है वो मुनाफकत पर बेस रहा है। 20 जजों में से वो एक बेस्ट थे। जहाँ उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनसे बुरे काम भी सरजद हो चुके हैं काफ़ी। उसने अच्छे काम किए हैं, करप्शन रोकी है, बहुत कुछ किया उसने। उनके जो दौर गुजरा 50% सही था, 50% रॉन्ग था। बेटे के मामले को अरसलान को उन्होंने दबाया है। हमारे साथ आज इस अहम तरीन इशू पे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो साबिक हो चुके हैं उनको तारीख में एज अ चीफ जस्टिस किस तरह याद रखा जाएगा। नज़ीर नाजी साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रोज़नामा दुनिया से वाबस्ता है, उसको इस वक्त रिप्रेजेंट भी करें। नाजी साहब बहुत वार्म वेलकम करता हूँ आपको लाहौर स्टूडियोज़ में। इंसार अबाही साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, आप जियो जंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इनके तज़िये हमारे प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी सुनते और पढ़ते रहते हैं। आमिर इलियास राना साहब एक्सप्रेस न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के ब्यूरो चीफ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से खबरें ब्रेक करने का एजाज़ रखते हैं अपने इदारे के लिए। नाजी साहब, सिंपल सा सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोग्राम डेडिकेट किया मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब को। तारीख में किस नाम से और किस तरह को याद रखा जाएगा आपके नज़दीक? जो एक बड़ी मारूफ तरकीब है, मिला जुला रद्द-ए-अमल तो मेरा भी मिला जुला रद्द-ए-अमल है। इन्होंने नारे बहुत अच्छे लगाए, पोजीशन बड़ी अच्छी ली, लेकिन अमली तौर पे जो कुछ इन्होंने किया है वो जितने भी बड़े इन्होंने मुकदमात लिए थे उसमें जो ड्रामे का अंसर था वो तो बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा। और उसी में वो मैं अर्ज़ करता हूँ क्या कर रहा, लेकिन कोई ठोस रिज़ल्ट बस सबसे बड़ा इनका जो होता था ना, खबर रोज़ की ये बनाते थे बैठ के चैम्बर में अपने अदालत में, वो होती थी ये जो मिसिंग पर्सनस, ये पूरा अपना टेनोर उन्होंने मिसिंग पर्सनस के सर पे गुजार दिया। उनमें से कुछ नहीं कर सके, आखिरी दिन भी कोई फैसला नहीं देकर गए, कोई रिलीफ नहीं दे सके किसी को। तो क्यों किया? कोई अपने घर शोहरत, ड्रामेबाजी, क्योंकि इनमें एलिमेंट ये था, ये अपनी पर्सनल जो थी ना प्रोजेक्शन, ये हर हाल में चाहते थे। अभी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो अब आ गई है, बल्कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको सुर्खियाँ या टिकट सुप्रीम कोर्ट से मिले। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट लगती ही इसलिए थी कि जैसे ही आप देखें सुबह 9 बजे टीवी ऑन करें तो एक तो ये एलिमेंट होगा उनके दौर का। और आपके ख्याल में कौन सा एलिमेंट जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या सेटिस्फाइड हैं? इट्स अप टू यू जी। देखिए जी, आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट में जाता ही नहीं, बहुत ही जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील की फीस हो वही जा सकता है। और ये सुओ मोटो के ज़रिए इन्होंने कितने गरीब बुलाए हैं मुझे नहीं पता, मेरे तो उसमें इल्म में नहीं है। सारे बड़े बड़े लोगों को सुप्रीम लेते थे ये नोटिस, और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिन पर इनकी सुर्खियाँ लगे। अच्छा। हाँ, मीडिया कॉन्शियस बहुत थे, और मीडिया में इन्होंने अपने बंदे भी बहुत रखे हुए थे। उनमें से एक का तो वैसे लतीफ़ा हो गया कि अब वो गए एक ही दिन हुआ उन्हें, और वो उनकी कसीदा निगारी शुरू हो गई नए चीफ जस्टिस की। ठीक, तो ये आपके ख्याल में आप उनको इस तरह एवेल्यूएट करते हैं। और अदल के लिहाज से आपको क्या लगता है उनकी जजमेंट जो थी, जो आपने उनके जो फैसले आए या जो उनका करेक्टर रहा है मुशर्रफ साहब को नो कहने से लेके आगे तक? बच्चा कह रहा है, अदल तो अपने बेटे के मामले नहीं कर सके ये, और क्या किसी के साथ करते। ठीक है। अंसार अब्बासी साहब, लीडिंग क्वेश्चन है, उसको आप जवाब काइंडली दीजिए कि किस तरह याद करेगी लेगेसी इफ्तिखार चौधरी साहब की तारीख में? क्या मिला जुला रद्द-ए-अमल ही होगा? क्योंकि एक जज के लिए मिला जुला रद्द-ए-अमल होना जो है वो कोई अच्छी बात इसलिए नहीं होती, वो पॉलिटिशियन तो होता नहीं है। तो आपके ख्याल में किस हद तक ये क्रेडिबल एनालिसिस होता है जब उनको कंट्रोवर्शियल अगर हम जज के तौर पे देखें? और आपका अपना टेक क्या है इस पे अंसार साहब? देखें, पहले तो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि जो शख्स चेंज लेके आएगा वो कंट्रोवर्शियल हर हाल में होगा, जो भी शख्स स्टेटस को तोड़ेगा वो कंट्रोवर्शियल होगा, जो माइटी और पावरफुल को चैलेंज करेगा वो कंट्रोवर्शियल होगा, जो पाकिस्तान में स्टेट विद इन स्टेट के कॉन्सेप्ट को निगेट करेगा वो कंट्रोवर्शियल होगा, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर सबको चैलेंज करेगा, उनको ताबे करेगा रूल ऑफ लॉ के लिए, तो डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल होगा। कंट्रोवर्शियल होना मेरा ख्याल है कोई इतने मसले की बात नहीं है, हम सभी लोग कंट्रोवर्शियल हैं और बगैर कुछ किए हम कंट्रोवर्शियल हैं। तो चीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने देखें जो किया है ना, सबसे बड़ा उन्होंने जो आप देखिएगा कि मेरे नाजी साहब के, आपके या आमिर इलियास या हम जैसे लोगों के कहने के ऊपर तो तारीख लिखेगी नहीं, हम जैसे लोग तो तारीख में गुम हो जाएंगे। देखें, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में हमारी पूरी, आप जुडिशरी की हिस्ट्री देखें,
کاورڈ اور ٹیمڈ جوڈیشری رہی اس ملک میں ہمیشہ, جن کا نیکسس رہا ایگزیکٹو کے ساتھ, جس کا نیکسس رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دس ہیز ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ آپ نے افتخار محمد چودھری کی وجہ سے, ان کی نا کی وجہ سے وہ کھڑے ہوئے, ان کی وجہ سے باقی جج کھڑے ہوئے, نیکسس ٹوٹا اسٹیبلشمنٹ سے, نیکسس ٹوٹا ایگزیکٹو کے ساتھ, اور کوئی سیکرڈ کاؤز نہیں چھوڑی انہوں نے پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ سپیریئر جوڈیشری, ایز فار ایز دا سپیریئر جوڈیشری آف پاکستان از کنسرنڈ, کوئی سیکرڈ کاؤ ایز آف ٹوڈے نہیں چھوڑی انہوں نے. پھر یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ مسنگ پرسنس کی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یار یہ سارے مسئلے تو ایگزیکٹو کے ہیں. ہم دیکھیں ایگزیکٹو نے کرنا, نہ تو کورٹ کے پاس فوج ہوتی ہے, نہ پولیس ہوتی ہے, نہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ انہوں نے صرف اپنی ججمنٹس کے ذریعے, اپنی آبزرویشن کے ذریعے, اپنی ڈائریکشنز کے ذریعے انہوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کوئی رستہ متعین کریں اور ایگزیکٹو یا جو بھی باڈی ہے اس کو بتائیں. یہ آپ کا بالکل انصار صاحب, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یا لگتا نہیں ہے کہ جو خاص طور پہ ارسلان افتخار صاحب کا جب معاملہ ہوا تو انہوں نے نہ صرف انٹرنیشنل کوڈ آف کنڈکٹ کو چیف جسٹس صاحب نے ایز اے جج توڑا, اسلام کا جو شرعی پہلو ہے قاضی القضات کا جو ہوتا ہے, جس میں آپ اپنے کلوزسٹ کن کا بیٹا ہو اس کیس میں سن نہیں سکتے. ہمارے پاس بڑی بڑی مثالیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کے آگے تک کی مثالیں. ہم جب شرعی لحاظ سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بینگ کا جج جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کی انہوں نے, کہ وہ خود ہی بیٹھ گئے وہاں پہ, اور انہوں نے اس سے بڑا سوال ان پہ یہ اٹھا کہ اعزاز ایسد صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے چیف جسٹس سے خود بتایا, اور چیف جسٹس خود اس پہ خود نوٹس نہ لے سکے یا دوسرے ججز کو نہ کہہ سکے کہ میرے بیٹے کا جو سارا سٹیٹس کو چیک کیا جائے. یہ سوالات نہیں ابھرتے انصار صاحب ان کی کریڈیبلٹی پہ؟ اب ذرا دیکھیں سب سے پہلی بات ایک یاد رکھیے گا کہ وی آر ناٹ ڈیلنگ ود اینجلز. ہم سب ہیومن بینگز ہیں, غلطیاں کرتے ہیں لوگ, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, گناہ بھی ہم کرتے ہیں. جہاں تک ارسلان کا کیس ہے, آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کو ریز کیا کہ اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے کہ طلعت کے پروگرام میں ڈان میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر تو سو موٹو ہونا چاہیے, اور پھر ہر طرف یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ اس کے اوپر سو موٹو ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سنا, بالکل میرے بھی نظریے کے مطابق ان کو نہیں سننا چاہیے تھا, لیکن اب جب یہ کہا گیا کہ نہیں ان کو نہیں سننا چاہیے تو انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا اور 3 ممبر یا 2 ممبر بینچ کے سامنے کیس بھیج دیا. پھر یہ کہا گیا کہ وہاں کیوں بھیج دیا, خود کیوں نہیں سزا دی, اگر یہیں پہ رک جائے یہاں تک تو ٹھیک ہے. آپ نے بالکل میڈیا نے اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے. نہیں اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو. دیکھیں اب اس 3 ممبر بینچ یا 2 ممبر بینچ نے جو بھی فیصلہ دینا تھا دے دیا. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے, میں نے ملک ریاض صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے مسئلہ آپ کا ہے, اس کے ساتھ اس میں پبلک منی انوالو نہیں ہے, آپ کیوں نہیں ایف آئی آر کرواتے ارسلان کے خلاف کہ ارسلان نے آپ کا پیسہ کھا لیا ہے؟ آپ سول کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ نہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں, نہ آپ ایف آئی آر کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ خود سے کہیں سے کوئی کیس آ کے بن جائے اور اس کو ہم پھانسی کی سزا دے دیں. ابھی بھی چلیں, آپ تو چیف جسٹس چلے گئے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, آپ کا آرگومنٹ ہے کہ آرگومنٹ اس سے بڑا ہے سر. آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کی تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس کو آپ اور میں اگر بتائیں عمر کے اس حصے میں وہ چیف جسٹس ہے کہ ان کو اس عہدے پہ نہیں بیٹھا جس کا آپ کو مجھے پتہ ہی ہے, تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ویسٹ کی سوسائٹی میں ایسا ہوا ہوتا تو جج ہیز ٹو ریزائن. اور اس سے بڑھ کر سر جو اصل بات ہے وہ یہ کہ کیا چیف جسٹس کو یہ پتا تھا اپنے بیٹے نے ان کی پوزیشن کو استعمال کیا, یعنی کہ یہ اصل سوال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کیس کہاں چلا گیا, سوال یہ کہ بینگ اے فادر ڈیڈ ہی لیٹ ہمسیلف ٹو بی مینیپولیٹڈ بائی ہز سن ایز اے چیف جسٹس. یہ سوال کا جواب نہیں آیا. ایک بات مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, ایک مجھے آپ سر یہ بتائیں کامران, آپ اینکر پرسن ہیں, آپ کے عزیز و اقارب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, آپ کا نام استعمال کرتے ہیں. سر میرا بیٹا کرے گا تو مجھے پتہ ہوگا سر, اگر میرے بیٹے کا سٹیٹس نہیں ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو بتاؤں, نہیں بٹ یو آر ناٹ رسپانسبل. آپ اپنے گرون اپ بیٹے کے لیے رسپانسبل نہیں ہو سکتے. اور ابھی آپ کا بچہ مجھے نہیں پتا کس عمر کا ہے. لیکن انصار صاحب اگر میں آپ کو 6 مہینے پہلے اگر جیسے اعزاز صاحب اور ریکارڈ ہے, چلا جاؤں جب عامر صاحب چلا جاؤں, عامر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. انصار صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اعزاز صاحب آن ریکارڈ ہے, اس کو انہوں نے اپنا افتخار صاحب نے کنٹرڈکٹ بھی نہیں کیا کہ اگر میں آپ کو انصار صاحب اعزاز صاحب کی طرح اور آپ چیف جسٹس ہو بتاؤں کہ انصار صاحب کا بیٹا جو آپ کی پوزیشن ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور آپ پھر بھی کوئی ایکشن نہ لیں, اور میڈیا کی رپورٹس آنے کے اس کے بعد بھی 6-8 مہینے بعد ایکشن لیں, پھر تو اٹھتا ہے سوال نا ان کی کریڈیبلٹی پہ کہ نہیں اٹھتا ایز اے جج ایز اے قاضی. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں کہ اعتزاز نے یہ بھی کہا کہ مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں, آپ اس کو سمجھائیں. یا تو آپ یہ کہنا کہ بینگ فادر ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کے متعلق کمپلینٹ آئی اور میں اپنے بیٹے کو عامر صاحب کے پاس جاؤں گا, میں عامر صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن افتخار چودھری صاحب تو ٹماٹر کے اندر بھرنے میں اس کو نوٹس لیتے تھے, ہم تو اسے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایف آئی آر کٹواتے ہیں. لیکن بہرحال عامر صاحب کے پاس جاؤں گا, عامر الیاس رانا صاحب. نہیں دیکھ ایک اور بات سنیے گا, دیکھیں کامران, جی
اگر ایک شخص ایک جج ہے، دیکھیں آپ ہو سکتا ہے کہ فادر سمبولک نہ ہوں، زبردست نہ ہوں، آپ اپنے پروفیشن میں بہت زبردست ہوں، آپ ہسبینڈ اچھے نہ ہوں، آپ باپ اچھے ہو سکتے ہیں. سو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ سر قاضی میں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ انصار صاحب، میں جاؤں گا عامر صاحب کے پاس، لیکن ایک بات بتا دوں، 10 سال میں نے پڑھایا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہی پڑھایا. میں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی پارٹیز میں اس لیے جایا کرتا تھا کہ میرا مارکنگ کا ڈس انفلوئنس نہ ہو جائے. اب میں کوئی اتنا بڑا کوئی سینٹ نہیں ہوں، لیکن یہ بالکل بیسک ٹریننگ کا حصہ ہے. بینگ اے استاد اور بینگ اے جج تو یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. انہوں نے علیحدہ کر دیا تھا. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں افتخار چودھری صاحب کو اس وقت نہیں ہنٹ کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے گفٹ ریسیو نہیں کر سکتا. آپ سے ریسیو کر سکتا ہوں، آپ میرے کولیگ ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں کر سکتا. تو یہ کامن سینس ٹریننگ کا حصہ ہے. اگر ججز کی بھی ٹریننگ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہم بہت پیچھے. عامر علیہ السلام صاحب یہ بتائیے کہ کس طرح یاد کرے گی تاریخ افتخار چودھری صاحب کو؟ اب تو وہ نہیں رہے ہمیں چیف جسٹس. جی دیکھیں، افتخار چودھری صاحب کو دنیا یاد کرے گی جیسے نذیر ناجی صاحب کہہ رہے تھے، جیسے انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے. ان کے بالکل ہر طرح کے پہلو پبلک میں تھے، پبلک کے بغیر تھے. پھر جسے ملک ریاض بھی لے آئے سامنے جب ان کا ذاتی مسئلہ آ گیا، اور آپ جب ہمارے ساتھ تھے پھر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا. جی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ شفقت پدری کہیں آڑے آ گئی کہ جب وہ رات کو بہت لیٹ گئے، 10-11 بجے، رات کو 1 بجے سپریم کورٹ سے کام کر کے گھر پہ آتے ہیں، تو انہیں بیٹے کی BMW یا مرسڈیز گاڑی چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یا کوئی وہاں پہ، کیونکہ وہ گھر سب کا دیکھا ہوا ہے، عراج چھپ نہیں سکتا تھا، ان کو گاڑی نظر نہیں آئی تھی. تو پہلا سوال بالکل ویلڈ ہے، یہاں پہ آ کے وہ پرسنلی فیملی کے وکٹم ہوئے خود، اور وہ نہیں روک سکے اور دباؤ میں آئے، جس کی وجہ سے پھر ایک دن جو اس دن سے شروع ہوا اب تک ان کا کاؤنٹ ڈاؤن دوسرے انداز سے ہوا. بالکل وہ سرخیاں ٹکرز کے لیے کام ہوتا تھا سپریم کورٹ میں، خبریں لیک بھی کی جاتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقاعدہ پلانڈ اس پہ اوپر سو موٹو بھی لیے جاتے تھے. لیکن انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے. بڑے بڑوں کو جو نتھ ڈالنے والی بات تھی، لوگوں کو خوف بھی آیا، خوف خدا یاد بھی دلایا. اور اگر ان کا سب سے بڑا افتخار تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک عامر کے سامنے ڈٹ گئے، اور اس عامر کے رویے پہ ان کے انکار کو قوم نے اور وکلا نے سر پہ بٹھایا. لیکن اینڈ پہ یہ ہوا کہ وہ خود ذہنی آمریت کا شکار ہو گئے. ان کے اندر بھی یہی آ گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ سنتے نہیں تھے. وہ قاضی سے زیادہ ایک بادشاہ ہو گئے تھے. ابھی اٹھاؤ، ٹانگ کیوں اٹھائی ہے تم نے بڑے بڑے افسروں کی. وہ تضحیق جو ہوتی تھی وہ کسی طرح بھی ایک ایسے قاضی کو زیب نہیں دیتی تھی. جج کا ڈیسیژن بولتا ہے، اس کا انداز تکلم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ڈریں. بات کرتے ہوئے بھی ہم نے بہت سارے افسروں کو دیکھا ہے کہ گھبرا جاتے تھے، ٹھیک بات بھی نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ان کے پہلو مختلف انداز میں موجود ہیں. اور ابھی بھی جو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بالکل برابر کرنے کے لیے بہت زیادہ سخت ایکشن شروع کر دیے. اچھا عامر صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے کہ آخر یہ آخری دنوں کے اتنا بڑا معاملہ کیا ہوا؟ اگر دیکھا جائے تو اب لگ ایسے رہا تھا، جو پورا میڈیا تھا سوائے جنگ جیو گروپ کے، پورا میڈیا لگ ایسے رہا تھا کہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہیں ملی بھگت کر کے رپورٹر کے ساتھ یہ کر دی. حالانکہ یہ تو بہت ایگزیجریشن ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ چیف جسٹس نے سارا منعقد کیا ہوگا کہ جی ایک اتنا بڑا اس میں ہیو اینڈ کرائے کیوں ہو گیا کہ ان کے خلاف پھر ٹرانسمیشنز ہونی شروع ہو گئی سارے چینلز پہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر. اتنا عامر صاحب کیا ہو گیا؟ اور آپ نے بھی اس پہ کافی سخت تبصرے کیے. اتنا بڑا کیا مسئلہ ہو گیا عامر صاحب؟ دیکھیں یہ بڑا دلچسپ معاملہ تھا. اور اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ کوئی میڈیا کوئی پلان کر کے اکٹھا نہیں ہوا. ہر میڈیا اس نے اپنا فیصلہ خود کیا، کیونکہ جو ناانصافی میڈیا کی خبروں کے حوالے سے سپریم کورٹ سے مسلسل کی جا رہی تھی، اندر تو وہ بھرا ہوا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم تو احترام میں جائیں سپریم کورٹ کے، موبائل فون نہیں یوز کرنا، پابندی ہے بات کرنے کی، ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھنی، یہ ہے اصل میں احترام کہ اس ادارے کی رسپیکٹ ہے. اس میں افتخار چودھری کوئی نام نہیں تھا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے ساتھ 16 ججز اور بیٹھتے تھے، سب کا سب احترام کرتے تھے. کورٹ نمبر 1 میں ریفرنس ہے ان کی الوداعی، اس کے لیے سب کو کہا گیا. رپورٹرز گئے ہیں، کوئی چائے کے لیے نہیں گیا. کسی کو اعتراض تھا تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھی لوگ رپورٹرز ٹکر دے رہے تھے، وہ سب نے رپورٹ کیے. جب وہ بات ختم ہو گئی تو اچانک ویڈیو آتی ہے کہ وہ ایکسکلوسیو چل رہی ہے. عامر صاحب نے آپ نے بھی تو گیلانی صاحب کا فیصلہ بریک کیا تھا. لوگ یہ بھی تو پوچھیں گے نا آپ کو کہاں سے مل گئی؟ وہ تو چیف جسٹس تو خیر نہیں تھے اس فیصلے میں، لیکن وہ ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصلے کی بات، خبر کی بات
بڑا اچھا سوال اٹھایا اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے. جب گھوڑے برابر میدان میں کھڑے ہیں اور خبر کر لی جائے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی کر دی آپ کے خیال میں, تو نئے چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا ہے. صحیح ہے, ایک منٹ کامران صاحب, جب نئے چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا ہے, اس کی انکوائری فی الحال تو انٹرنل ہو رہی ہے, جو کہ ہماری خواہش ہوگی کہ اس میں وہ جو لوگ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ان سے بھی بات ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے آرکائیو کے لیے بھی ریکارڈنگ کرنی تھی تو سرکاری ٹی وی کا کیمرہ کیوں نہیں مانگا. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا. یہاں پہ پلاننگ نظر آ رہی تھی, پلان نظر آ رہا تھا. اس پہ میں ضرور چاہوں گا انصار صاحب کو کریں بعد میں, لیکن ٹھیک ہے. آپ کو نذیر ناجی صاحب, عامر صاحب نے بھی ملا جلا رد عمل دیا. انصار عباسی صاحب جو ہے وہ قطعی طور پہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور ان کا رائٹ ہے رکھنے کا. ان کا رائٹ ہے, بالکل ان کا رائٹ ہے. تو سر جب ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں گے تو افتخار چودھری صاحب اس لحاظ سے تو کریڈیبل مانے جائیں گے کہ دوسروں کے مقابلے میں انہوں نے پوری بیوروکریسی کو جو عوام کے لیے ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ مونسٹر جسے کہتے ہیں, اس کو انہوں نے عوام کے برابر لے آئے. یہ کریڈٹ آپ دیں گے یا یہ کریڈٹ آپ نہیں دیں گے؟ دیکھیے جناب, یہاں پر کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کوئی تعریف ثبت کی جائے یا چسپاں کر دی جائے اور وہ موضوع نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہوتی ہے. ایک طرف تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ شفقت پدری بھی تو ہو سکتی ہے, اولاد کمزوری بھی تو ہوتی ہے, وہ بھی تو باپ تھے. تو حضرت عمر باپ نہیں تھے, ان میں یہ کمزوری کیوں نہ آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ وہ جواب دہ تھے اپنے منصب کی بنیاد پر. اسی طرح جب کوئی چیف جسٹس بنتا ہے کسی ملک کا تو اس سے اپنے کردار کی کچھ نمایاں خوبیاں ثابت کرنا پڑتی ہیں, جو جہاں پر دوسرے کمزور پڑ جاتے ہیں وہاں پر وہ کمزور نہیں پڑتا. یہی تو فرق ہونا چاہیے عام آدمی میں چیف جسٹس آف پاکستان میں. تو اس کا وہ ثبوت نہیں دے سکے جو حضرت عمر نے دیا تھا. اور جو کوڈ کنڈکٹ ہے آپ سمجھتے ہیں ججز کا؟ جی ہاں بالکل. عام میں تو عام بھی سپریم کورٹ کا جج ہے, میں اسے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ انسانی کمزوریوں سے حد الوسع مبرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور نمایاں کمزوریوں سے تو نمایاں طور پہ مبرہ ہونا چاہیے. رائٹ, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ویورز. میں جو اس میں دوسری بات ایک دیکھ رہا ہوں وہ یہاں پر اس کا تھا کہ جو فیصلہ آیا اس کا بعد میں جس پہ یہ ریفرنس خارج ہوا وہ یہ تھا کہ 2 افراد کا ذاتی معاملہ تھا. یہ ذاتی معاملہ کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی رشوت لیتا ہے یا اس کا بیٹا رشوت لیتا ہے تو پکڑا نہیں جاتا. جب باپ کا نام باپ کا عہدہ اور طاقت استعمال کر کے اس نے جو بھی مفادات حاصل کیے, جو بھی الزام لگے, وہ الزامات تو یہ تھے, 2 افراد کا جھگڑا نہیں تھا. وہ ٹھیک جھگڑا یہ تھا کہ صاحبزادے نے والد صاحب کا نام استعمال کر کے فائدے حاصل کیے. یہ رشوت ہے. اور وہ آپ کو لگتا ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوا اس طرح؟ عام آدمی پکڑا جائے تو رشوت میں پکڑا جائے تو اس کا کوئی بہانہ نہیں سنا جاتا, اور یہ صریحاً رشوت تھی. ٹھیک. نہیں سر, بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ویورز کو بتا دوں کہ ویسے تو اچھی بات ہے, ویسٹ جو ہے ایوارڈز دیتا ہے پاکستان کے ججز کو دینا چاہیے, لیکن جو برٹش کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے چیپٹر 5 پڑھا ہوں پراپرٹی کا, A judge shall not allow the judge's family, social or other relationships improperly to influence the judge's judicial conduct and judgment as a judge. اس کے علاوہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ جج کو جو ہے کس طرح سوشلی اپنے آپ کو ریفرین رکھنا چاہیے, اور میرا خیال سے تو شادی بیاہ کے معاملات میں بھی 1800 تو کیا شاید 1000 لوگوں کو بھی بلانا چاہیے, کیونکہ اس کو سوشل گیدرنگ کا کوئی شائبہ تک نہیں دینا چاہیے جب تک وہ جج ہے. یہ وہ اعلیٰ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر اسلامی شریعت کا قاضی اور جو پاکستان دنیا کی کامیاب ترین سویلائزیشن ہے جیسے برٹش کورٹ آف جسٹس ہے ان کے قاضی, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوڈ آف کنڈکٹ کبھی نہ کبھی لاگو ہو. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے پاکستان کے حالات اور جوڈیشری کا مستقبل اور جوڈیشری نے اب تک کی پرفارمنس پہ بھی بات کریں گے. ویورز, بڑا اہم ہے یہ ایشو, کیونکہ عوام کو ریلیف جب تک نہ ملے تو کوئی بھی آج اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آج کا اوپینین پول ہے, دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ چودھری افتخار نے ایک اہم متنازع معتبر چیف جسٹس ثابت ہوئے آپ کے نزدیک, اور اس کے لیے ہم نے آپ کو طریقہ کار جو بتایا ہے وہ آپ کے سامنے چل بھی رہا ہے. آپ SMS پہ جا کے R your name, آپ اپنی شہر کا نام اسپیس سے پہلے پھر شہر کا نام اور 3031 پہ سینڈ کر دیجئے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. اس پروگرام میں بہت وارم ویلکم. مجھے مولانا مودودی جو ہے ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی, انہوں نے لکھی کتاب خلافت سے ملوکیت تک, اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی بڑی سے بڑی ہستی کے لیے بھی جو حق اور باطل کے سٹینڈرڈز قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں وہ اس کی وجہ سے چینج نہیں کر سکتا, خواہ ہستی کتنی بڑی کیوں نہ ہو.
اور یہ بات جو ہے مجھے سب سے زیادہ ٹچ کی مولانا مودودی کی، اور اس کو میں نے آج تک جو ہے اپنی گائیڈ لائن کا اہم ترین پرنسپل بنایا ہوا ہے۔ انصار عباسی صاحب کے پاس جائیں گے۔ انصار صاحب، 30 لاکھ سے زیادہ کیسز ابھی بھی التوا کا شکار ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، عام سائل اینالسٹ کو چھوڑیں، اینکرز کو چھوڑیں، جو عام لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی جوڈیشری سے افتخار چودھری صاحب سے، وہ شاید اس طرح پوری نہیں ہوئی جتنا زور انہوں نے ہائی پروفائل کیسز پہ دیا۔ اتنا اگر 30 لاکھ زیادہ کیسز پہ دیتے جو نجی عدالتوں میں چل رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے بھی جاننے والے بھگت رہے ہوں، اور جو کرپشن چل رہی ہے سیشن کورٹس میں، وہ نہیں ہو سکی پوری۔ آپ ایگری کرتے ہیں سے؟ آپ ایگری نہیں کریں گے اس بات سے کہ فوکس ذرا غلط تھا؟ دیکھیں، اس طرف میں آتا ہوں۔ پہلے میں 2 چیزیں، ایک تو جو عامر صاحب نے بات کی، اور دوسرا جو آپ نے ابھی پول کے لیے کویشچن بنایا نا، جس طرح فریم کیا کہ کوئی کنٹروورشل تو ہیں، تو آپ کا جو کویشچن جس طرح آپ نے فریم کیا، تو میں آپ کو بتاؤں اس میں آنے ہی سوال، اس میں جواب آنا ہی نیگیٹو چاہیے۔ ہی واز اے کنٹروورشل پرسن۔ نہیں، وہ تو آپ نے فریم ایسے کیا کہ وہ آئے گئے نیگیٹو۔ چلے میں ذمہ داری لے لیتا ہوں تاریخ، نہیں ایک منٹ، نہیں آپ یہ لکھیں کہ تاریخ ان کو کیسے یاد کرے گی، اچھا یا برا؟ بڑا کلیئر کویشچن ہے، اچھا یاد کرے گی یا برا کرے گی؟ لوگوں کو ذرا آپ ججمنٹ دینے دیں۔ ایک بات یہ ہے، اچھا میں لوگوں کو بتا دوں، ایک منٹ انصار صاحب، لوگوں کو بتا جی، آپ انصار عباسی صاحب کی بات کو میں سوال دہرا دیں پہلے۔ میں سوال یہ تھا کہ کیا چودھری افتخار ایک غیر متنازع اور معتبر چیف جسٹس ثابت ہوئے؟ لیکن چلیں، میں انصار عادل چیف جسٹس ثابت، معتبر نہیں، عادل چیف جسٹس ثابت ہوئے میں، لیکن انصار عباسی صاحب کو اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں۔ تو جناب یہ جو انصار عباسی صاحب نے کہا ہے نا کہ تاریخ انہیں کس طرح اچھائی کے پہلو میں یاد رکھی گئی، برائی کے پہلو میں، آپ اس کو ہی سوال سمجھ لیجیے اوپینین پول کا، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے انصار صاحب، آپ بتائیے۔ آپ بہت شکریہ۔ اچھا، اب دوسرا جو عامر صاحب نے کہا نا، دیکھیں، آئی ایم ناٹ ہیئر ایز اسپوکس مین آف دا جنگ گروپ، بٹ میرا ایک اپنا اوپینین ہے۔ میں نیوز میں ملازمت کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کام قیوم نے کیا، ہمارے جو قیوم صدیقی ہیں، جنہوں نے وہ ویڈیو لے کے آئے اور وہ کوڈ ریفرنس کی لے کے آئے، میرا خیال ہے کہ اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار می ایز اے جرنلسٹ کہ ہم صحافیوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے، کہ ہمیں ایکسکلوسیو خبریں لے کے آنا چاہیے، اور ایسا ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اور یہی ہوتا ہے، کبھی آپ خبر لے کے آتے ہیں، کبھی میں لے کے آتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بیوروکریسی کو میں نے اور عامر الیاس نے ایک ساتھ میرا 15 سال ہم نے وہ کیا ہے۔ کبھی عامر الیاس لیڈ لے کے جاتے تھے، کبھی میں، اور یہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن، اور ہمارا تعلق بہترین رہا ہے آپس میں۔ تو ایک ہیلدی کمپٹیشن کو پھر لوگوں نے، چونکہ بہت سے لوگ چڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہ ایک بہانہ مل گیا کہ جی چلیں آن سلاٹ کر دیں آپ چیف جسٹس کے اوپر، ورنہ اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار اس، اٹ از اے میٹر آف پرائڈ فار می ایز اے جرنلسٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ جیو اور ان کو پرائڈ لینی چاہیے اس کے اوپر۔ سو اس میں پلیز اس کو جو رنگ دیا گیا، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ، اب جو آپ کا یکسر سوال ہے، دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا، افتخار چودھری واز ناٹ این اینجل، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن میں نے جو دیکھیں ایک بیلنس شیٹ آپ رکھتے ہیں نا، ایک بندے کے پلسز مائنس کر کے ایک بیلنس شیٹ دیتے ہیں کہ اوور آل انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس پاکستان کو دی، ہر ایک کو چیلنج کیا، سیکرڈ کاؤز ختم کی، مائٹی اور پاورفل کو چیلنج کیا۔ یہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوور جوڈیشری میں جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں، اور وہ آج بھی خراب ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں بھی میں کہتا بھی رہا، میں لکھتا بھی رہا، میں بولتا بھی رہا۔ اس میں اب یہ ہے کہ میں چونکہ اس کام میں، آپ بھی ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ 3 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں، جوڈیشری، اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہے یہ ہائی کورٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ان کے جو پروونس کی جوڈیشری ہوتی ہے، جوڈیشری پلس گورنمنٹ اور لائرز۔ حکومت کو فنڈنگ دینا ہے، حکومت کو پیسہ دینا ہے تاکہ عدالتیں زیادہ بنے، جج زیادہ بھرتی ہوں۔ یہاں پہ تو جو سینکشن اسٹرینتھ ہے، میرا خیال ہے جو میں نے سنا ہے شاید 100+ پنجاب میں فنڈنگ نہیں ہے، اور وہ لوگ آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے، جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے، اور ساتھ میں وکلا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وکلا کا مسئلہ یہ ہے کہ وکلا بھی ڈیلیز کرتے ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے کیسز تو کورٹس میں جانے نہیں چاہیے، وہ تو آؤٹ آف کورٹ کوئی سسٹم بنانا چاہیے گورنمنٹ کو، لیجسلیشن کے ذریعے بالکل آ گیا کہ آپ یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا انصار صاحب، بڑا ویلڈ آپ کا پوائنٹ آیا ہے۔ مجھے عامر صاحب ایک بات بتا دیجیے کہ یہ انصار بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو اون کر رہے ہیں، اور ان کے اخبار نے مین لیڈ بھی لگائی اگلے دن کہ جب آپ لوگ جو ہے آپ سے باقی رپورٹرز چائے شائے پیے تھے، تو اگر صدیقی صاحب لے آئے تو اس میں اتنی سیکھ پا کیوں ہو رہے ہیں باقی رپورٹرز؟ عامر صاحب آپ چائے نہ اتنی پیا کریں کورٹ روم میں جا کے، جی سگریٹ۔ یہ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اسپوکسمین نہیں ہے، لیکن انہوں نے اچھے انداز سے ترجمانی بھی کر دی اپنے گروپ کی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ میچ فکس تھا،
کلیئر بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ سے آئندہ کے لیے راستہ بن رہا ہے کہ پھر کسی کا کوئی چیز ایک ادارے کو مقدس بنا کے چھوڑا گیا تھا. وہاں پہ بالکل پلان تھا، یہاں پہ کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. وہاں پلان کام تھا، بلا کے دی گئی، بھجوائی گئی. جب میچ فکس ہو جائے تو پھر وہ انکوائری کی صورت میں ہی سامنے آئے گا، پھر ہی بات بنے گی. میرا خیال ہے ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، سو موٹو بھی ہے، فیصلہ بھی آ جائے گا. جو لوور جوڈیشری کی بات ہو رہی تھی، میں اس پہ کامران صاحب بات کرنا چاہوں گا. جب چیف جسٹس آف پاکستان مارکیٹ میں آئے، کیونکہ وہ مارکیٹ تھی، پبلک میں تھے، کہ کہیں پہ وہ پنجابی میں خطاب کر لیں، کہیں وہ بلوچی میں خطاب کر لیں، جو بھی زبان انہیں آتی ہے، اور وہ جا رہے تھے. اور پھر اعتزاز احسن ان کے ساتھ جو نظمیں پڑھتے تھے، بیسیکلی وہ ترجمانی کرتی تھی کہ انصاف اور دودھ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو ہمیشہ آرڈر کیے، اور باقیوں کے لیے سو موٹو ہوتے رہے کہ کسی کی تنخواہ کیوں بڑھائی ہے. انہوں نے افتخار چودھری کی بات نہیں کر رہا، اب میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک پی این کے پی کے میں بھرتی ہوتا ہے 1994 میں، تو 12 جج بیٹھ کے فیصلہ دیتے ہیں کہ پہلے اشتہار دیں اور بھرتی کریں. ایشو یہ تھا کہ کیا افتخار چودھری صاحب ادارہ نہیں بنانا چاہتے تھے؟ انہوں نے کیوں ایسا انسسٹ کیا کہ صرف وہ لسٹ دیں گے یا چیف جسٹس صاحبان دیں گے؟ یہ بڑا کوسچن ہے پبلک میں کہ آپ پبلک سے وکلا کے نام کیوں نہیں پوچھتے کہ کس وکیل نے کب کوئی غلط کام کیا تھا. ہم ان کو جج بنانا چاہتے ہیں. آپ نے پارلیمنٹس کو بھی سٹیمپ ڈیوٹی لگوا دی کہ جی جو ہم نام دیں گے وہ کریں گے. انہیں سب سے پہلے اس ہاؤس کو آرڈر میں لانا چاہیے تھا جہاں پہ انصاف ہونا ہے کہ جو لوگ آئیں گے ان کے بھی کردار پبلک ہونے چاہیے، پہلے لوگوں سے رائے لینی چاہیے. اس کی بنیاد پہ پھر انہیں لوور جوڈیشری کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جانی چاہیے تھی. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انسانی حقوق کا سیل کھولا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پہ اگر روزانہ ہزاروں درخواست آئیں اور آپ لیٹر بازی شروع کر دیں تو لوور جوڈیشری کا کام تو سپریم کورٹ کر رہی ہے. عامر صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بڑے کیسز آپ خود ڈائریکٹ اپیل کر لیتے ہیں، بیوروکریسی کے فیصلے آپ ڈائریکٹ دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پرچہ دے دو. ایسے نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناجی صاحب یہ بتائیے انکوائری کے بغیر یہ غلط چیزیں تھیں. آپ کا بھی گروپ کا، آپ کے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے چائے شاہی پیتے رہے اور خبر جو ہے تو اس میں اتنی سیکھ پانے والی کیا بات ہے؟ حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے اتنی مبینہ طور پہ؟ دفتر پوچھ لے گا. لیکن یہ جب سارے ایک چیز دیکھیے، رپورٹر کے لیے ٹھیک ہے، سکوپ مارنا اس کا حق ہے، ٹھیک ہے، ایکسکلوسیو خبریں لانا اس کا حق ہے، دوسروں کو بیٹ کرنا بھی اس کا حق ہے. لیکن قوانین کو توڑ کے، ضابطوں کو پامال کر کے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کے ضابطوں کو پامال کر کے کچھ کر گزرنا اور کہنا کہ یہ میری ایکسکلوسیو ہے، یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے، یہ فاؤل ہے. یہ فاؤل. اور دوسرا بھی بتا دیجئے کہ اب نئے چیف جسٹس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ بیسکلی کیا ایک دو چیز آپ کے ذہن میں ہے جو آپ کو لگے، کیونکہ آپ کا جو ٹیک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے انصار بھائی صاحب سے. آپ کا اور عامر الیاس صاحب کا ایک ہی ٹیک لگ رہا ہے جس میں آپ ایکسپیکٹیشنز آپ کی کچھ اور ہیں. کیا ایک دو چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو افتخار چودھری صاحب نہیں آپ کے خیال میں کر سکے اور ان کو کرنی چاہیے؟ نظیر ان کو سب سے پہلے تو جی جالے صاحب کرنے چاہیے. جالے صاحب کرنے چاہیے، وہ انہوں نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پچھلے دور میں جو کچھ ہوا، جو اخلاقی طور پہ انہوں نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا اپنا فیئر ویل پارٹیز میں. لیکن عملاً انہوں نے کیا کیا، وہ سارے جو کام ہونے چاہیے تھے وہ اب کر رہے ہیں. کئی ایک کاموں کو انڈن کر رہے ہیں. ابھی وہ اپنا اسکواڈ ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کار الاؤڈ تھی روایتاً بھی اور قاعدے کی روح سے بھی، وہ مرسیڈیز نہیں تھی. لیکن افتخار چودھری صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مانگ لی ہے. وہ بھی نہیں، پہلے جہاں دورے پہ جاتے تھے، جہاں مرسیڈیز نہیں آتی تھی تو دھمکاتے تھے وہاں کے چیف منسٹر. مرسیڈیز لیتے تھے ضد کر کے، اپنے لیے مرسیڈیز لی، حالانکہ اپنے مراد کے لیے کوئی جج کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہوتا. تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ آ کے سارا جو سیکیورٹی کا اتنا بڑا پیرافرنیلیا تھا وہ ختم کر دیا نئے چیف جسٹس سے. اس طرح کے اور بہت سے وہ کام کر رہے ہیں. یہ سوو موٹو کو بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہوتا. یہ کریکشن وہ بہت کر رہے ہیں. اس سے نظر آتا ہے کہ بہت کچھ کریکٹ ہونے والا تھا جو پہلے نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب، آج جس طرح مطلب آپ نے نئی خبر چھاپی ہے جو اس کو نوٹس لیا ہے موجودہ چیف جسٹس نے، اور غالباً اپنی ہی سپریم کورٹ کے خلاف لے لیا اس کو نوٹس کے یہ کس طرح لیک ہوا باہر، تو یہ خبر آپ کے خیال میں آنی نہیں چاہیے تھی؟ اور اس سے دوسرے جو میڈیا گروپس ہیں ان کو تقویت مل رہی ہے کہ ان کی بات صحیح تھی کہ جب چیف جسٹس نے خود ہی ایک نوٹس لے لیا. جی اس خبر دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ چونکہ چائے پانی کی آپ نے، ویسے تو میں بھی چونکہ ایک خبر بھی چھپی تھی تو وہ ایک اچھا لگا مجھے کہ دیکھیں محنت کر حسد نہ کر، محنت کر حسد نہ کر. سو ہمیں محنت کرنی چاہیے، محنت سے ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہیے.
اور یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ وہ خبر نہیں چھپی، وہ جنگ میں بھی چھپی، وہ نیوز میں بھی چھپی، وہ جیو پہ بھی چلی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اور اٹ از ناٹ اے سو موٹو نوٹس، وہ انہوں نے انٹرنل انکوائری کا آرڈر کیا ہے. ایک بات. نمبر دوسری بات، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو ہمیں آپ ایف آئی آر کروائیں آپ جنگ گروپ کے اگینسٹ. آپ پکڑ لیں صدیقی صاحب کو، قیوم صدیقی کو اریسٹ کریں. نہیں سنیں، نہیں میں آپ کو نہیں سنیں میری بات سنیں. دیکھیں ہم نے انہوں نے قیوم صدیقی نے ایک چیز کا فائدہ اٹھایا. وہ فائدہ کیا ہے؟ آپ نارمل کورٹ میں فوٹوگرافی نہیں کر سکتے، آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. یہ ایک انہوں نے کہ جی کورٹ فل کورٹ ریفرنس تھا، سو یہ کورٹ تھی نہیں تھی، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اب دیکھیں ہم نے جرنلزم کی ہے، اگر یہ وائلیشن ہے، اگر یہ کرمنل ایکٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، مجھے یقین ہے جنگ گروپ کا کیا رسپانس ہوگا. ہم آزادی صحافت کے لیے لڑیں گے، بالکل لڑیں گے، لیکن پوری عزت کے ساتھ کورٹ کے لیے. اور اگر کورٹ نے ہمارے کسی بندے کو فرض کریں کنوکشن کر دی تو ہم کورٹ کی زیادہ عزت کریں گے. ہم گالیاں نہیں دیں گے ان لوگوں کی طرح سنیں کہ ان لوگوں کی طرح جن کے خلاف جب سزائیں یا ان کو جب بیک فٹ پہ چودھری صاحب نے رکھا تو پھر ان کو موقع ملا تو سب نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں نے دیکھیں میری اپنی کنوکشن رہی اور میں آپ کو بتاؤں یہی میں نے سینٹیمنٹس دیکھے جنگ گروپ کی، چونکہ ان کی بھی اپنی پالیسی تھی ٹورڈز جوڈیشری. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اس ملک کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دینی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے ہم نے، بیکاز ہمارا فیوچر اس ملک کا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ہے. کوئی نیکسس نہیں تھا، کوئی پروو کر دے پچھلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ نکال دیتی، یا میاں صاحب کی گورنمنٹ کو کہیں کہ نیکسس تھا اگر ہمارا تو نکالے کوئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناجی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے دیکھیں جی ایسے لفظ جو انہوں نے ابھی استعمال کیے ہیں نہ میں نے کہے ہیں نہ عامر صاحب نے کہے ہیں. جی جی. نہ کرمنل کہا ہے. نہیں میں نے تو ویسے آپ سے بات نہیں کی، میں نے ویسے کہا. نہ کوئی ایسی بات یہاں ہوئی ہے کہ جس پہ ایف آئی آر کرائی جا سکے. میں نے صرف یہ پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی، اور ایتھکس کی خلاف ورزی اگر کوئی کر دے تو وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. کامران صاحب سنیے گا. کامران صاحب ہم سیکرٹ ڈاکومنٹس لے کے آگے چھاپتے ہیں. یہ ہے کہ ہماری شکایت سپریم کورٹ سے ہے، ہم سپریم کورٹ کی عزت کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو چاہیے، اسی لیے چیف جسٹس صاحب سے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا، یہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہ سپریم کورٹ کے اندر ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے، وہاں چیک کریں. ہمارا کسی سے کیا مطالبہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا مطالبہ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انصاف دیں اور سب کے لیے یکساں انصاف دیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم نے تو مطالبہ ہی انہی سے کیا. کرتے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے اوپینین پول کا رزلٹ بھی آپ کو بتائیں گے اور ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ ہیں. واپس آتے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا اوپینین پول کے اندر کہ کیا چودھری افتخار ایک عادل چیف جسٹس ثابت ہوئے، یا افتخار چودھری صاحب کو تاریخ میں اچھائی کے پہلو میں یاد رکھا جائے گا یا برائی کے پہلو میں. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سینکڑوں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. 83% لوگ سمجھتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب ایک عادل چیف جسٹس نہیں ثابت ہوئے یا تاریخ میں ان کو اچھائی کے پہلو میں نہیں یاد رکھا جائے گا، جبکہ 17% لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ایک عادل چیف جسٹس ثابت ہوئے. آج کا پروگرام تھا، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم بھی وہ وقت دیکھیں گے جب پاکستانی جوڈیشری میں ڈرامائی تبدیلی نہیں بلکہ وہ تبدیلی آئے گی جو انصاف پر مبنی ہو اور لوگوں کو انصاف جو ہے دہلیز پہ ملے، نہ کہ تاریخ. کل تک اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے مجھے اجازت دیجیے.